Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are together again for issues in public administration, and our today's topic is organization and its principles. First of all, let me tell you the agenda of today. We'll go through the previous lecture, then we'll talk about the organization and its principles, then the meanings and nature of the organization, then important features of the organization, then functions of the organization, span of control, factors which influence the span of control, and the quote of the day. So we start today with the preview of the last lecture. If you remember, we talked about the theories about the organization, how the organization works, how the organization works as a system. And this is again the organization, but now we are talking about the principles of the organization, how the organization works on certain principles. So let's start with the meaning of an organization. What is an organization? Organization is prior to all administration. Organization is the part of administration. So सबसे पहले हमने करना क्या है? हमने उस सारे के सारे resources organize करने हैं. The term organization is used in three different contexts. Number one, the act of designing the structure. Both designing and building the structure itself and the administrative structure. तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी. एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, ब्रिक एंड मॉर्टल. वो क्या होगा? ब्रिक एंड मॉर्टल से भी एक चीज पहले हम रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स सारे तय करेंगे. उसके बाद हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं. अब देखिए, अगर आप मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रहे हैं तो आपको डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर चाहिए होगा. अगर आप एक मैनेजमेंट साइंसेस की यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं तो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, और अगर आप एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा, है ना. और अगर हम एक ही स्ट्रक्चर बना लें और उसके ऊपर एक ही जैसा काम करना शुरू कर दें तो जाहिर है इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट and to implement the spirit of that particular project. Now, there is a conflict as always, but others do not accept this engineering view or approach to the concept of organization. This is an engineering view कि हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उस स्ट्रक्चर के ऊपर एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर एक इंप्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे इख्तलाफ भी रखते हैं, एंड राइटली सो. जाहिर है कि वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो ह्यूमनिस्टिक वे में सोच रहे होते हैं, ह्यूमन वे में सोच रहे होते हैं. और ये जो वो कहते हैं जी सारे का सारा आप मैकेनिस्टिक वे में सोच रहे हैं. दे से ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर, it also embraces human beings. So we have to think about the human beings as well, and we have to incorporate certain strategies, certain policies, certain rules about the human beings itself so that it becomes a comprehensive structure. Our society is an organized society, और ये एक organized structure है. जाहिर है we are born and brought up in an organization. सोसाइटी जब एक ऑर्गेनाइजेशन है तो जब हम उसमें पैदा होंगे और हमारी डेवलपमेंट, हमारी प्रोग्रेस, हमारा ब्रॉटअप, ये सारी चीजें जो हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ.
Organization is nothing but a cooperative effort to achieve the goals. ہم جب ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں, we take that community as a part of the whole, as an organization. مثلاً ایک جگہ جہاں میں رہ رہا ہوں, وہاں پر ہم نے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے. اس ویلفیئر سوسائٹی کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی پرابلم ہے, چاہے وہ لینڈسکیپنگ سے ریلیٹ کرتی ہے, چاہے وہ الیکٹریسٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے, چاہے وہ صفائی سے ریلیٹ کر رہی ہے, یا لوگوں نے جو گھر بنائے ہیں ان کے اسٹرکچر کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے اگر میں ایک ایسا گھر بنا لوں گا جس سے ساتھ والے ہمسائے کو پرابلمز ہونا شروع ہو جائیں گی, تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا. ان سب کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, آرگنائزڈ وے میں ہم ایک کام کر رہے ہیں. دیٹ از وائی ویل کال اٹ ایز این آرگنائزیشن. آرگنائزیشن از ایز اولڈ ایز ہیومن سوسائٹی اٹ سیلف. جب سے لوگ پیدا ہوئے, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 100, 100 سے 200 اینڈ واٹ ایور, جیسے جیسے زیادہ ہوتے گئے. پہلے ایک سوسائٹی بنی, پھر وہ سوسائٹی بڑھتی 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 ڈفرنٹ سوسائٹیز میں ڈیوائڈ ہوتی چلی گئی. The word organization springs from organism, which means a structure with parts or components. We are organisms. اس لیے کہ ہمارے اندر ڈفرنٹ کمپوننٹس کام کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم بھی ایک آرگنائزیشن ہے. A human being in itself is an organization. When 2 or more people join hands to achieve a common goal, there arises the need for an organization. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, 2 لوگوں نے, اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں, چاہے وہ 2 ہیں, 10 ہیں یا 100 ہیں, جتنے بھی ہیں, جب بھی آپ نے مل کے کام کرنا ہے کسی کامن گول کے لیے, آپ کو اس کے لیے آرگنائز ہونا پڑے گا. کامن گول از این ایسنس آف این آرگنائزیشن. اس وقت تک آرگنائزیشن بنتی ہی نہیں جب تک کسی سنگل آبجیکٹو کے لیے یا کمولیٹیولی 2, 4, 6, 8, 10 آبجیکٹوز کے لیے آپ کسی ایک پرٹیکولر جگہ پر مل کے کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ, کمولیٹیو ایفرٹ کے ساتھ آپ کام نہ کر رہے ہیں. ماڈرن سوسائٹی از اے کمپلیکس اسٹرکچر. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ روڈز والی بات شیئر کی تھی کہ ہم جب روڈ بناتے ہیں تو وہ ایک پرابلم کا سولوشن ہوتا, لیکن اس کے ساتھ 2-3 اور نئی پرابلمز جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہم اس وقت تک انویسیج ہی نہیں کر رہے ہوتے. وہ اس لیے کہ یہ کمپلیکسٹی آف دی انوائرمنٹ ہے. اس کمپلیکسٹی میں ہمیں بہت ساری ایسی پرابلمز جن کا ادراک نہیں ہوتا, جن کو ہم کمپریہنڈ نہیں کرتے, جن کے بارے میں ہماری اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بعد میں پھر ٹیکل کرنا پڑتی. It is a forum of every human association for the attainment of a common goal. Weber defined organization as a corporate group. Its orders are enforced by the specific individuals. ظاہر ہے اس کا آرڈر کیا ہوگا, یہ کس طرح کام کرے گی, اس کے رولز کیا ہوں گے, اس میں کتنے لوگ ہوں گے, اس میں ڈائریکٹر کون ہوگا, اس کا چیف ایگزیکٹو کون ہوگا, اس میں ایگزیکٹو باڈی کے لوگ کون سے ہوں گے, اس میں کس بندے کے ذمہ کون سا کام ہوگا, وہ بندہ یہ کام کرے گا کیسے کرے گا, اس کے پاس ریسورسز کہاں سے آئیں گے, اس کے پاس اتھارٹی کون سی ہوگی, کیا اتھارٹی ہوگی, اور اس کے اندر رول کیا ہوگا, اس کی اپنی ریسپانسبلٹی کیا ہوگی. دی فوکس از آن لیجیٹمیٹ انٹیگریشن آف پارٹس. جو بھی ہم کام کریں اس کی ایک لیجیٹمیٹ انٹیگریشن ہو, اس کی ایک لیجیٹمیٹ ڈویژن ہو. میں سپوز جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ویلفیئر سوسائٹی کا ذکر کیا, اگر میں ویلفیئر سوسائٹی میں سے لینڈسکیپنگ کو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کالونی کی لینڈسکیپنگ کیسی ہے, اس کی امپروومنٹس کہاں کہاں ہو سکتی ہیں, کون کون سا ایسا کام ہے جو لینڈسکیپنگ سے ریلیٹڈ میں کر سکتا ہوں, پتہ چلے کہ میں کسی اور کی ڈومین میں بھی انٹروڈ کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ بجلی جو ہے اس کے کھمبے ٹھیک نہیں لگے ہوئے, اب وہ کسی اور کا پرویو ہے, لیکن جب میں اس کے اندر انٹروڈ کرنا شروع ہوں گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا,
ایک کانفلکٹ ارائز ہونا شروع ہو جائے گا. وہ لوگ جن کا انٹرسٹ دوسری طرف ہے وہ کہیں گے یہ ڈیسیژن میکنگ ہمیں کرنے دیں, یہ کام اب ہمیں کرنے دیں, ابھی کام ہوا نہیں اور آپ نے اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا, ایک دفعہ کام ہو تو جائے, اینڈ سو آن. سو اس لیے یہ ایک لیجیٹیمیٹ انٹیگریشن آف پارٹس ہے کہ ہر بندے کی رسپانسبلٹیز, یہاں پارٹ سے مراد رسپانسبلٹیز ہے کہ ساری کی ساری رسپانسبلٹیز انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے, اور اسی پر آج ہم ڈویل بھی کر رہے ہوں گے, اسی پر ڈسکس کر رہے ہوں گے. گروپنگ از گیون ٹاپ پرائورٹی. گروپس, ٹیمز کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر دے پلے اے پیوٹل رول in achieving a particular task or a particular objective. The individuals to whom the functions are entrusted come later. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے گروپ آئے گا, ہم تھوڑا سا بڑا سوچیں گے پہلے, پھر اس کے بعد وہ انڈیویجولز جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے فنکشنز کو فلفل کر رہے ہوں گے, پھر ہم ان کے بارے میں سوچیں گے. کسی آرگنائزیشن کے اندر اسی طرح ہوتا ہے نا, پہلے ہم اس کا اسٹرکچر بناتے ہیں, جب اسٹرکچر بنتا ہے تو اس کے بعد پھر سوچتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے, اگر ہم نے یہ ایک مینجمنٹ سائنسز کا انسٹیٹیوٹ شروع کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوگی. ایسا تو نہیں کہ پہلے ہم لوگ اکٹھے کر لیں اور پھر اس کے بعد سوچنا شروع کریں کہ اب چونکہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اب ہم کیا کام کریں. آرگنائزیشنز آر سوشل یونٹس. ہیومن گروپنگز ڈیلیبریٹلی کنسٹرکٹڈ آر ریکنسٹرکٹڈ ٹو سیک اسپیسیفک آبجیکٹیوز اور گولز اور سب گولز. Organizations are social institutions. They are because they are the accumulation of people. And once they are the accumulation of peoples, amalgamation of people, they have to be social institutions because people are interacting with one another in that particular organization. They are natural communities because they are the part of the organization, so they are the natural communities. They are called as social systems. That is why they are called social systems. جب ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس آرگنائزیشن میں جس ڈپارٹمنٹ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری دوستی زیادہ ہو جاتی ہے نا, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کامنالٹی آف گول. مثلا اگر آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو جو فائنانس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کی گروپنگ آپ زیادہ جیل کرنا شروع کر دیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یو آر ڈیپینڈنٹ آن دیم اینڈ وائس ورسا, دے آر ڈیپینڈنٹ آن یو ایز ویل. سو یو اسٹارٹ انٹریکٹنگ ود دیم فرسٹ, دین وی کم آؤٹ آف دی آرگنائزیشن, دین وی کم آؤٹ آف دی ڈپارٹمنٹ, پھر دوسرا ڈپارٹمنٹ, پھر تیسرا ڈپارٹمنٹ, پھر جہاں کہیں آپ کے دوست کہیں کام کر رہے ہیں پھر ان کے ساتھ آپ کی نیٹ ورکنگ. بٹ دی پرائم امپورٹینس از ٹو دی ڈپارٹمنٹ in which you are working. Just as biological structures are composed of all parts in an organic whole, so are organizations composed of human beings. میرا جو ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے اندر بہت سارے فنکشنز, بہت سارے پارٹس اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اب جب تک وہ اپنا اپنا کام ٹھیک طرح سے انجام دیتے رہیں گے, I'll stay healthy. لیکن جس دن میرے یہ باڈی پارٹس میں سے کوئی پارٹس ٹھیک طرح سے کام انجام نہیں دیں گے, میں بیمار ہونا شروع ہو جاؤں گا. سیم از دی کیس ود دی آرگنائزیشن, کہ آرگنائزیشن میں لوگ اپنا اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, وہ اس کے نٹ بولٹس ہیں, اور اگر وہ اپنا اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے یا ٹھیک طریقے سے کام نہیں کریں گے تو آرگنائزیشن بیمار ہو جائے گی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرو کرنا چھوڑ دے گی. اٹ ریفرز ٹو دی کمپلیٹ باڈی ود آل اٹس کو ریلیٹڈ فنکشنز اینڈ اٹ از این انٹریکشن اینڈ انٹر ریلیشن شپ آف پیپل ٹو اچیو سم گولز. پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب تک لوگ اپنے ریلیشن شپس نہیں بنائیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کوئی بھی پرٹیکولر کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ وہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. کسی ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک جو بڑا اسپیسیفک گول ہے, اس گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ سب لوگ جو ہیں وہ مل کے ایفرٹ کر رہے ہیں. دو اپنی اپنی جگہ پر اسٹینڈ الون ایفرٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ جب اسٹینڈ الون کو ہم
اکٹھا کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ ضرور پورا ہونا چاہیے. اور اگر جو لوگ اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہ اپنا رول ٹھیک طرح سے پلے نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کا وہ گول بھی اچیو نہیں ہوگا جو انہوں نے ڈٹرمن کیا تھا ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم. 5 important features of organizations. Number 1, membership. ابھی میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا, میں نے ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. ہم ایک دفعہ یہ 5 کے 5 جو ہیں یہ بول لیں تو پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈسکس بھی کرتے جائیں گے. سو memberships is number 1, consciously purposive. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ایک پرپز کے لیے اس گروپ کو اکٹھا کیا ہے, ان سارے لوگوں کو اس پرٹیکولر پرپز کے لیے اکٹھا کیا ہے. دیٹ از وائی دے آر consciously purposive. Formal structure. Always, whenever you have to achieve a goal, you go for a formal structure. It may not be written anywhere, not necessarily, but it becomes formal because of the formality of the functions you have to do. Elusive. We'll talk about the elusiveness as well and corporate status. So let's start with the memberships. Whenever you start doing something, you intend to start something, آپ سب سے پہلے لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک مائنڈیڈ سے مراد یہ ہے اف یو ہیو تھاٹ آف اے پروجیکٹ you will try to include such people in that project which have the expertise, acumen, capabilities, or the capacity to work for that particular purpose. It comprises a group of people. Yes, it comprises a group of persons. Membership may be voluntary or involuntary. At times, آپ رضاکارانہ طور پر اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر کامن گڈ کا کام ہے, جیسے میں نے آپ کو ایک لیکچر میں مثال دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر آپ ایک کام کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ ایک کامن گڈ کا کام ہے اور کسی ایک کمیونٹی میں کرنا شروع کرتے ہیں تو کمیونٹی کے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ انوالنٹیرلی آپ کے ساتھ شامل ہوئے, جبکہ وہ آپ کے ساتھ والنٹیرلی شامل ہوئے, رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے. انہوں نے اسے کیا گین کرنا تھا؟ کچھ بھی ٹینجیبل تو انہوں نے گین نہیں کرنا تھا نا. پیسوں کا تو انہیں کوئی لالچ نہیں تھا کہ اس طرح ہمیں پیسے ملیں گے. ان تو صرف یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے یہ صاف ستھری ہو جائے گی, ہماری رہنے کی جگہ اچھی ہو جائے گی. یا پھر انوالنٹیرلی آپ کو بعض اوقات لوگوں کو انوالنٹیرلی بھی اس میں شامل کرنا پڑتا ہے. Belongingness is an important criteria, so membership as such is an important feature of an organization. سب سے پہلی بات ہی ممبرشپ سے شروع ہوتی ہے. آپ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس دیکھ لیں. واٹ از دیٹ؟ بیکمنگ اے ممبر آف اے پرٹیکولر آرگنائزیشن ٹو اچیو اے پرٹیکولر پرپز. Consciously purposive. They seem to be consciously purposive. اس لیے کہ ان کا پرپز ایک ہے تو ظاہر ہے وہ کانشیسلی پرپزیو ہوں گے. انہیں پتا ہے کہ یہ کام, یہ پروجیکٹ جو کیا جا رہا ہے, سپوز ویلفیئر سوسائٹی کی ہی بات کر لیتے ہیں. ویلفیئر سوسائٹی میں آپ کہتے ہیں یار اس ویلفیئر سوسائٹی کی ایک ویب سائٹ بھی ہونی چاہیے, اور اس ویب سائٹ کو اس کے اوپر ایک سروسز کا کالم بھی ہونا چاہیے. اس سروسز کا جو ٹیگ ہے, اس سروسز کے انڈر آپ وہ جو بٹن ہے اس کے انڈر آپ اگر کوئی بندہ اس فوری طور پر کہتا ہے جی مجھے فلاں سروسز چاہیے, تو اگر کوئی بیٹھا مین کر رہا ہوگا اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ کو فلاں گھر میں سے الیکٹریشین بھیجنا ہے, یا انہیں کارپینٹر کی ضرورت ہے, یا سویپر کی ضرورت ہے, اینڈ سو آن. تو یہ کانشیسلی پرپسو ہے. They do something positive for their members. It is a purposive creation. آپ نے کسی ایک اسپیسیفک آبجیکٹو کے لیے یا accumulation of objectives کے لیے آپ نے ان سب کو اکٹھا کیا ہے, اس لیے آپ نے پرپز پر اس کو کریٹ کیا ہے. All organizations have some objectives or set of objectives. ایسا ہو نہیں سکتا کوئی بھی آرگنائزیشن
किसी भी जगह पर फैमिली has a purpose and has a set of purposes. Community, again, आप जिस community में रह रहे हैं, set of purposes. जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, it has a set of purposes. Why we take pride once we are out of Pakistan and we talk to somebody about Pakistan? We are thinking about Pakistan, we are communicating about Pakistan in a very loving way, and we are always on the side of Pakistan. इसकी वजह क्या है कि हम एक बिगर पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर मुल्क में इकट्ठे हैं. इट हैज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, इसका मतलब यह है कि इट शुड हैव अ स्ट्रक्चर which is formal. It refers to the function in an organization. है ना? वही फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उन्हीं का है ना. हम ऐसे तो कोई फंक्शंस की बात नहीं कर रहे जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हैं या किसी और कम्युनिटी के हैं या किसी और मुल्क के हैं. जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, मेन पर्पस है, वो एक ही है या उसके सबसेट्स हैं. सो ये रेफर जब भी हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और आप खुद भी देख लें, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, नाम सोचते हैं, तो इंटेल, आपको फौरन पता चल जाता है कि इंटेल जो है ये किसी एक पर्पस के लिए बनी हुई है. इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं जो कि कंप्यूटर्स का हिस्सा बनती हैं, तो हमें फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये किस लिए है. हम जब मोबिलिंग की बात करते हैं या यूफोन की बात करते हैं या टेलीनॉर की बात करते हैं या वारिद की बात करते हैं, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स in the telecom industry. Elusive का जो मैंने यहां पर लिया गया है वो है आइडियोलॉजी. कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, it is formed under some kind of an idea or an ideology. That ideology affects their life and structure. Once you become the part of a particular group or a particular organization which is working for a specific objective, जो वो ओवरऑल आइडियोलॉजी है वो क्या करती है, वो आपको अफेक्ट करना शुरू कर देती है. इसका मतलब है आपको बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे एलूसिव कर देती है, उनसे सेपरेट कर देती है. आप अपनी एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हो या अपने एक पर्पस पे, ऑब्जेक्टिव पे या गोल पे काम कर रहे हो. पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉल इन दिस कैटेगरी. अब देख लीजिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हर एक अपने एजेंडा पे काम कर रहे होते हैं और लोग उस एजेंडा को फिर फॉलो कर रहे होते हैं. एंड दैट इज व्हाई दे बिकम द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी. एंड सेम इज द केस विद द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. हम किसी ना किसी सेक्ट से चूंकि अपने आप को रिलेट कर लेते हैं, हमें किसी भी वजह से वो बातें जो उस पर्टिकुलर सेक्ट में हो रही हैं वो चूंकि हमें अट्रैक्ट करती हैं, अल्टीमेटली हम उसका पार्ट बन जाते हैं. और जब हम उसका पार्ट बन जाते हैं तो फिर हम उसके बिहाफ पे, हालांकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने शायद हमें कभी भी ना कहा हो कि हमारे बिहाफ पे तुम जाके फलां बंदे से डिस्कशन करो, उसके बावजूद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हक में बैठे डिस्कशंस कर रहे होते हैं. But administrative and economic organizations such as public bureaucracies and business organizations are ideologically neutral as far as their internal affairs are concerned. Organizations जब आप बना लेते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कभी आप उसको किसी भी तरीके से किसी एक फ्रीक की तरफ टिल्ट नहीं कर देते. 100% न्यूट्रल नहीं हो सकते. हालात कभी भी 100% न्यूट्रल नहीं हो सकते, बट यू जस्ट टेंड टू बी न्यूट्रल, क्योंकि दिस इज अमलगमेशन ऑफ पीपल. और इसमें कोई ना कोई ग्रुप एक ऐसा होगा जो किसी ना किसी हवाले से ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसका स्ट्रैंगल होल्ड होगा. और जब उसका स्ट्रैंगल होल्ड होगा या वो स्ट्रांग होगा तो वो बहुत सारी आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारी आपकी जो पॉलिसीज हैं, बहुत सारे जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको मनूवर कर लेगा, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा. सो अल्टीमेटली ये टेंड टू न्यूट्रल तो ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशंस टेंड टू बी न्यूट्रल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज अनएबल टू क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ टोटल न्यूट्रलिटी.
However, all organizations' life implies some reasonable value systems. Whenever we work in an organization, we develop values. مثلاً ایک آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کو کبھی یہ چیز کنوے بھی نہیں کی گئی, آپ پہلے دن وہاں پر گئے اور آپ کا انٹرویو ہوا, انٹرویو ہونے کے بعد جب آپ نے اس کو جوائن کیا تو آپ نے آٹومیٹکلی نیک ٹائی لگانا شروع کر دی. وائی؟ بیکاز دیٹ از ون آسپیکٹ آف دی آرگنائزیشن آر ون particular value of the organization that all the executives who come in that organization, male executives, they support a necktie. So that is why you start supporting a necktie. حالانکہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہا گیا. Corporate status. The last ultimate and final feature of an organization may be described as its corporate culture. Organizations always have legal status and they are legally established. پتہ ہے نا آپ کو کہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن آپ نے اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے, آپ کو اس کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, پھر آپ کو SCCP کی ممبرشپ لینا پڑتی ہے, پھر آپ کو ہر دفعہ جب بھی آپ نے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں میٹنگ کرنی ہے, پھر اس میٹنگ کے منٹس بنانے ہیں, ان کو ریکارڈ کرنا ہے, پھر آپ نے ہر سال اپنی آرگنائزیشن کا آڈٹ کروانا ہے, پھر اس آڈٹ کو آپ نے کسی ایک پرٹیکولر باڈی کو بھیجنا ہے, پھر آپ نے ٹیکسز جمع کرانے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک لیگل اینٹی کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اے کارپوریٹ اسٹیٹس آف این آرگنائزیشن. Thus they can be treated as legal and social bodies or entities. Nature of the organization. Now, organization as machine ہے نا. اگر ہم 1900s میں چلے جائیں یا 1887 میں چلے جائیں اور اگر ہم ٹیلر کو سوچنا شروع کر دیں اور اس کی سائنٹیفک مینجمنٹ کو سوچنا شروع کر دیں تو بائی آل مینس آرگنائزیشن ایک مشین ہے. اور اگر ہم اس کو نہ بھی سوچیں, آج کل کے حالات میں بھی دیکھیں تو اٹس اے مشین. جب تک اس کی آئلنگ نہیں ہوگی, جب تک اس کی ٹیوننگ نہیں ہوتی رہے گی, جب تک اس میں آپ پیٹرول نہیں ڈالتے رہیں گے, جب تک آپ اس کے جو پارٹس خراب ہو گئے ہیں آپ ان کو چینج نہیں کرتے رہیں گے, آرگنائزیشن آگے نہیں چلے گی نا. تو ہیومن بینگس دے پلے اے رول آف پیٹرول, آئل اینڈ پارٹس آف دی آرگنائزیشن. آرگنائزیشن ایز اسٹرکچر پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ آرگنائزیشن از اے اسٹرکچر اس لیے کہ اس اسٹرکچر کے اندر بے تحاشا چیزیں کام کر رہی ہیں. پروسیس ظاہر ہے, آرگنائزیشن از اے پروسیس. آپ نے بہت سارے کام اسٹینڈ الون آپ کام کر رہے ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ کام کر رہا ہے, دوسرا ڈپارٹمنٹ علیحدہ کام کر رہا ہے, تیسرا ڈپارٹمنٹ علیحدہ کام کر رہا ہے, اینڈ سو آن. وہ سارے ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں کسی ایک پروسیس پر. ایون جب پروڈکٹ بنتی ہے اس پروڈکٹ کے ڈفرنٹ پروسیسز ہوتے ہیں. ایک ہی پروسیس میں تو بعض کا پروڈکٹ نہیں بن جاتی, اور وہ ایک مشین پر پہلے ہوتا ہے, پھر دوسری پر, پھر تیسری پر, پھر چوتھی پر. اور جب یہ ایک پروسیس میں آئیں گے تو اسی طرح آرگنائزیشن بھی ایک پروسیس کا نام ہے, اور اسی پروسیس کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. آرگنائزیشن ایز اے نیڈ اینڈ ریسپانس. آرگنائزیشن کے اندر نیڈز ڈیولپ ہوتی ہیں, ان نیڈز کو ریسپونڈ کیا جاتا ہے, اور ریسپونڈ کرنے کے بعد ان نیڈز کو فلفل کیا جاتا ہے. چاہے وہ ہیومن نیڈز ہیں, چاہے وہ اسٹرکچر کی نیڈز ہیں, چاہے وہ فائنینشیل نیڈز ہیں, چاہے وہ اسپیس کی نیڈز ہیں. یہ ساری نیڈز جو ہیں جب تک فلفل نہیں ہوں گی آپ گیپس تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ گیپس کیا ہیں؟ بیسیکلی دے آر نیڈز. پھر آپ ان کو فلفل کرتے ہیں ایز اے ریسپانس. جب وہ فلفل ہو جاتی ہیں آپ کی آرگنائزیشن ایک پراپر طریقے سے چلتی رہتی ہے. لیکن جب نیڈز کو فلفل نہ کیا جائے, مثلاً آپ نے 4 انوائرمنٹس, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک لیکچر میں ڈسکس کیے تھے, وہ جو 4 انوائرمنٹس ہیں ان میں سے سپوز ہم صرف اس وقت ایک ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کی مثال لے لیتے ہیں. ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں اگر ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے اور آپ ٹیکنالوجی چینج نہیں کرتے, آپ اس کو ریسپونڈ نہیں کرتے, یور آرگنائزیشن از ڈومڈ. ایسا ہی ہے نا.
اسی طرح اگر آپ ایک کامن گڈ کا کام کر رہے ہیں لیکن جو نیڈ ہے اس پرٹیکولر علاقے کی آپ اس کو فلفل کرنے میں ناکام رہے ہیں, آپ اس کو ریسپونڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں, تو آپ پراپرلی کام نہیں کر سکیں گے. دیٹ از وائی دی آرگنائزیشن ورکس ایز اے نیڈ اینڈ ریسپانس ٹول. آرگنائزیشن ایز اے سوسائٹی, اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ ایتھنک گروپ سے کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ ریلیجس گروپ کے لوگ کام کر رہے ہیں, ڈفرنٹ نیشنلٹیز کے لوگ کام کر رہے ہیں, اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر. سو دے آر ورکنگ ایز اے سوسائٹی. وہ ساری کی ساری نیڈز جو ایک آؤٹ سائڈ سوسائٹی کی ہیں وہی ایک ان سائڈ سوسائٹی کی بھی ہیں. آرگنائزیشن کے اندر بھی وہی نیڈز ہیں. مجھے بھوک بھی لگتی ہے, ہم نے لوگوں سے انٹریکشن بھی کرنی ہے, میں نے چھٹی بھی کرنی ہے, میں نے بیمار بھی ہونا ہے تو ظاہر ہے مجھے اس کے لیے بھی چھٹی چاہیے, مجھے پیسے بھی چاہیے. یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں آپ کو چاہیے. سو دی آرگنائزیشن کین بی ٹیکن ایز اے سوسائٹی. ان آرگنائزیشن ایز اے سسٹم کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ واٹ از اے سسٹم اینڈ وائی این آرگنائزیشن از ٹیکن ایز اے سسٹم. Now let's talk about the principles of the organization. How, on certain principles, the organizations are formed, are made, are based. Principles are the basic doctrines of the organization. ہے نا, themes ہیں ان کی. Every organization needs to be based on certain principles. آپ کسی نہ کسی پرنسپل کے اوپر ایک آرگنائزیشن ڈیولپ کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلی چیز تو نیڈ ہے. وہ نیڈ ہی آپ کا پرنسپل بن جاتی ہے. اب پھر اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے آپ سب سیٹ آف پرنسپل جو ہے وہ آپ بناتے چلے جاتے ہیں, فارم کرتے چلے جاتے ہیں. Many dismiss these principles as myths or sayings or proverbs or precepts. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ ساری myths ہیں, یہ پرانی myths ہیں, یا یہ sayings ہیں, یا یہ محاورے بنے ہوئے ہیں جی اس لیے یہ محاورے چلتے جا رہے ہیں. یہ لوگوں کی اپنی پرسپشنس ہیں رولز کے بارے میں یا ریگولیشنز کے بارے میں, یہ ساری ان کی اپنی پرسپشنس ہیں. بٹ واٹ مے کم, ہے تو ایسا ہی کہ آرگنائزیشنز جو ہیں دے آر بیسڈ آن سرٹن پرنسپلز. ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں ہم ان کو فارملائز نہ کریں, ہم ان کو لکھیں نہ کسی جگہ پر, اس کے باوجود کسی نہ کسی حوالے سے they have their principles. آپ دیکھیے ہم انڈیویجولس کے طور پر بھی اپنے پرنسپلز رکھتے ہیں, ہم فیملی کے طور پر بھی ہمارے پرنسپلز ہوتے ہیں, کمیونٹی کے طور پر بھی ہمارے پرنسپلز ہوتے ہیں, آرگنائزیشن کے اندر بھی we advertise our principles or we at least reflect our principles. At times what we do is the reflection of our principles. If I say کہ میں ہمیشہ وقت پر آتا ہوں اور میں واقعی وقت پر آتا ہوں, اس کو کہتے ہیں واکنگ دی ٹاک. واٹ ایور آئی سے آئی ڈو اٹ, تو دیٹ بیکمز مائی پرنسپل. ایک بندہ اگر کہتا ہے میں رشوت نہیں لیتا, کچھ بھی ہو جائے میں رشوت نہیں لوں گا, دیٹ از ون آف ہز پرنسپلز. دین وچ پرنسپلز ٹو فالو. وہ لوگ جو کہتے ہیں پرنسپلز یہ ساری myths ہیں, proverbs ہیں, precepts ہیں, کیا ان کی بات مان لی جائے؟ یا جو کہتے ہیں کہ جی پرنسپلز کا ہونا بہت ضروری ہے ان کی بات مان لی جائے؟ یا پھر کیا کیا جائے, کون سے پرنسپلز کو مانا جائے اور کون سے پرنسپلز کو نہ مانا جائے؟ چونکہ اس ساری کی ساری باتیں کامن گڈ سے تعلق رکھتی ہیں, کامن گڈ کے ساتھ ساتھ انڈیویجولز اس کے اندر انوالوڈ ہیں, اس لیے کنٹروورسی کا ہونا ایک بہت ہی لازمی کمپوننٹ ہے اس چیز کا. اس لیے یہ کنٹروورسیز چلتی رہیں گی, لیکن ان کنٹروورسیز سے ہمیں بہت کچھ خود ایوالو کرنا. بہت ساری جگہوں پر جب ہم کام کر رہے ہوں گے تو وہاں پر ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم نے کوئی پرنسپلز ایوالو کرنے ہیں یا بغیر پرنسپلز کے اپنی زندگی گزار دینی ہے. نو پرنسپلز آر ایکوریٹ, ڈیفینیٹ اینڈ پریسائز. آئی مے ہیو سرٹن پرنسپلز which may work in a particular environment, in a particular culture, but as soon as I'm out of that culture and land in some other culture, the principles tend to change. آپ کو یاد ہوگا ایک proverb ہے, do in Rome as the Romans do. اب ہوا کیا,
میرے اپنے کچھ پرنسپلس تھے, بٹ ونس آئی became the part of another society or another organization, I started changing my principles as well, because my organization had different principles. Many regards these principles as necessary to the achievement of the goals of public administration. I am one of them. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپلز ہونے چاہیے. آپ بھی اس کے اوپر سوچیں کہ پرنسپلز کیوں ہونے چاہیے. بغیر پرنسپل کے کیا ہوگا؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ہم پرنسپلز بناتے ہیں تو ہم اس کے تھرو ایک لائن آف ایکشن بھی بنا لیتے ہیں. اس سے آٹومیٹکلی آپ کی جیلنگ آسان ہو جاتی ہے, گروپ بنانا آسان ہو جاتا ہے. لائک مائنڈیڈ لوگ زیادہ گروپ بناتے ہیں نا. وہ کیوں بناتے ہیں؟ وہ اسی لیے بناتے ہیں کہ دے ہیو سرٹن پرنسپلز کامن ود ون انادر. Now what are these goals? Public welfare, social security, full employment, etc. etc. ہے نا ایسا؟ یہ سارے وہ پرنسپلس ہیں. یہ مین پرنسپل ہے. I am working for, I say that I am working for the betterment of the community, and I'll keep working for the betterment of the community. That becomes one of my principles. Again, let me quote نیلسن مینڈیلا. کہ نیلسن مینڈیلا نے کیا کیا؟ اس نے بھی ساری زندگی اپنے کچھ پرنسپلز بنا لیے. اس نے کہا میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, اور میں نے یہ جو اپارتھائڈ ہے, یہ جو کالے لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں, میں نے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. اینڈ ہی kept on working on that principle for his whole life. The end of public administration is maximum common good. ہمارا اینڈ ریزلٹ یہی ہے نا. ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اس سے کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اس سے لوگوں کے جنرلی جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں, ان کے ارد گرد کا ماحول بہتر ہو جائے, اور ہم ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں. میں اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں. دی اینڈ آف پبلک ایڈمنسٹریشن از میکسیمم کامن گڈ آر پبلک ویلفیئر ایٹ منیمم کاسٹ. اگین ایفیشنسی, افیکٹونیس اینڈ اکنامکس, آر اکانومی. یہ تینوں چیزیں پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمیں منیمم کاسٹ پر یہ کام کرنا ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ ڈیویڈنڈس لے سکیں, اور وہ کاسٹ جو ہم اس ایک پرٹیکولر پروجیکٹ سے بچائیں گے وہ ہم شفٹ کر سکتے ہیں ٹو اندر پروجیکٹ of the common good. The principles of public administration are not like the laws of physical science. وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جس طرح 2+2 ہے that has to be equal to 4. لیکن جب ہم سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں, جب ہم سوشل سائنسز کے اندر پرنسپلس کی بات کرتے ہیں, یا ہم آرگنائزیشن کے اندر پرنسپلس کی بات کرتے ہیں, تو they should be flexible. یہ فزیکل سائنسز کی طرح انفلیکسیبل یا انویریبل نہیں ہونے چاہیے. دے شوڈ بی ڈائنامک, کیپ آن چینجنگ, ویریبل, اور اس کے ساتھ ساتھ دے شوڈ بی فلیکسیبل. اگر فلیکسیبلٹی نہ ہو, آپ دیکھیے آج سے ہزاروں سال پہلے بھی 2+2 was equal to 4, آج بھی وہی ہے. آن دی ادر ہینڈ جتنی بھی ہیومن آسپیکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور اس چینج ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں فلیکسیبلٹی ہے, اور وہ ویریبل ہیں, ڈائنامک ہیں. چینج کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. نئی چینج آتی ہے, نیو ویو آف چینج کمز, اینڈ دیٹ ٹیکس along دی پیپل, اینڈ دے اسٹارٹ چینجنگ themselves. Now talk about the hierarchy in an organization. Hierarchy is a principle which is quite fundamental to any organization. کوئی بھی کام کرنے کے لیے you need a hierarchy. اگر hierarchy نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ Who is accountable to whom? And who is monitoring whom? And ultimately کیا ہوگا؟ Chaos. آپ کو کوئی آرڈر دینے والا نہیں ہے, آپ کو کوئی ڈائریکٹ کرنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی ایک کام اتنے اچھے سے نہ کرتا ہوں,
لیکن میرا باس مجھے یہ بتاتا ہے کہ اگر تم یہ کام اس طرح کرو گے تو تم بہت اچھا کر لو گے، اور میں وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. کیوں کرنا شروع کر دیتا ہوں؟ اس لیے کہ میرا باس ہے، اس نے مجھے کہا اور میں نے اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. لیکن اگر ہائرارکی ہی نہ ہو، میں اپنی مرضی سے اپنا کام کر رہا ہوں، دوسرا اپنی مرضی سے اپنا کام کر رہا ہے، تیسرا اپنی مرضی سے اپنا کام کر رہا ہے. ٹیم لیڈ، کرکٹ ٹیم کی مثال لے لیتے ہیں. یو نیڈ اے لیڈر. ہائرارکی ہے نا، اس میں ایک کیپٹن ہے، ایک وائس کیپٹن ہے، اور پھر اس کے بعد بھی تھوڑی سی ہائرارکی ہے. اور وہ ہائرارکی کیا ہے؟ دیز آر دی بیٹسمین، دیز آر دی بالرز، دیز آر دی آل راؤنڈرز، کائنڈ آف اے ہائرارکی. دو وہ ہارزنٹل ہائرارکی ہے، لیکن آپ کی ٹاپ پر ایک ہائرارکی موجود ہے. اس سے اوپر کیپٹن سے اوپر کوچ ہے، مینیجر ہے، اسسٹنٹ مینیجر ہے، پھر مینیجر ہے، پھر کوچ ہے، پھر آپ کا پورا بورڈ ہے. سو دیر از اے ہائرارکی اینڈ دیٹ ہائرارکی از inescapable. You have to have hierarchies in the organizations, whether they are formal organizations or informal organizations, whether they are group of people or proper teams, you have to have the hierarchy. Hierarchy is a principle which is quite fundamental to any organization. It has to be. Hierarchy means the rule or the control of the higher over the lower. ایک آپ کا باس ہوگا، پھر اس کے سبارڈینیٹس ہوں گے. سبارڈینیٹس ول بی اکاؤنٹیبل ٹو دی باس اینڈ دیٹ باس ول بی اکاؤنٹیبل ٹو somebody else who is his boss. سو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. اٹ آلسو مینس گریڈیڈ آرگنائزیشنس. گریڈ ہو گیا نا، لیولز آ گئے تو آرگنائزیشن آٹومیٹکلی ان لیولز میں بڑھتی چلی گئی. In an organization there are people who occupy different positions and have been given power and authority. Everybody has a power. Everybody has an authority, but it depends at what post and at what level he is working. If he is working as a worker, he still have an authority. کیا authority ہے اس کے پاس؟ وہ جائے گا، وہ اس کو جو مشین ہے اس کو آن کرے گا، اس پہ کام کرے گا. یہ اس کی authority ہے، یہ اس کی ڈومین ہے، وہ اس مشین کے اوپر کام کر رہا ہے. ایک ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، تو اس کی کچھ نہ کچھ اتھارٹی، وہ آپ کو سب کو سٹیئر کر رہا ہے نا. گاڑی وہ چلا رہا ہے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کے رحم و کرم پر ہیں نا. تو ظاہر ہے کسی نہ کسی حوالے سے یہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے. ان این آرگنائزیشن آل آر ناٹ ایکول. یس، بالکل ٹھیک. ایک آرگنائزیشن میں سارے ایکول ہو بھی نہیں سکتے. ایون وہ لوگ جو ایک ہاریزنٹل لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی کسی کی نیوسنس ویلیو زیادہ ہوتی ہے، کسی کی نیوسنس ویلیو کم ہوتی ہے. ایک پروڈکشن آرگنائزیشن کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. پروڈکشن آرگنائزیشن میں جو پروڈکشن انجینئر ہوگا، جو ڈائریکٹلی پروڈکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، he will be given more weightage and value than a person who is working as an auxiliary officer, who is working as a helper. Both are in grade, maybe in the same grade, but again, the value of the person who is directly involved in production will be more for the organization than a person who is indirectly involved in the operations. On the other hand are those who give orders, and commands on the other are those who are expected to obey commands issued to them. بعض لوگ کمانڈ دینے والوں میں سے ہوتے ہیں، بعض لوگ کمانڈ لینے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور یہ ہائرارکی اس طرح چلتی رہتی ہے کسی بھی گورنمنٹ اسٹرکچر کو. اور ہم گورنمنٹ اسٹرکچر کو بھی ایز این ایشو ڈسکس کریں گے. جب ہم ایشوز کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے اسٹریٹ اوے، تو ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم گورنمنٹ اسٹرکچر کو ہی ڈسکس کرنا شروع کر دیں، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو آرڈرز دیتے ہیں، اور پھر آگے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آرڈر دیا جاتا ہے، پھر وہ کسی اور کو آرڈر دیتے ہیں، پھر وہ کسی اور کو آرڈر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ امپلیمنٹیشن کا پروسیس جو ہے اٹ کیپس آن موونگ. Thus whole system is based on the principle of high and low, the officer and the subordinate. The rule through proper channel occupies upper place in hierarchy. Through proper channel، آپ کو پتا ہے through proper channel کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ نے سپوز آپ کسی گورنمنٹ مشینری میں کام کر رہے ہیں، اور آپ ایک سیکشن آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ایک کوئی بھی پروجیکٹ
بنایا ہے وہ پروجیکٹ اگر آپ نے بنایا ہے یا آپ نے کوئی رپورٹ لکھی ہے یا آپ نے کوئی آبزرویشنز لکھی ہیں یا آپ نے کوئی کمنٹس لکھے ہیں کسی ایک پرٹیکولر فائل کے اوپر, وہ فائل جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ سیکرٹری کو نہیں بھیج سکتے. دیٹ شوڈ گو تھرو پراپر چینل. دیٹ از پہلے وہ ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جائے گی, ڈپٹی سیکرٹری کے بعد وہ جوائنٹ سیکرٹری کے پاس جائے گی, جوائنٹ سیکرٹری کے پاس ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس جائے گی, اور پھر ایڈیشنل سیکرٹری سے وہ سیکرٹری کے پاس جائے گی, اور پھر ہو سکتا ہے وہ سیکرٹری سے آگے بھی جانی ہو, وہ فائل اتنی امپورٹنٹ نیچر کی ہو کہ وہ سیکرٹری کے بعد وہ کیبنٹ ڈویژن میں جائے گی, کیبنٹ ڈویژن کے بعد وہ پرائم منسٹر کے پاس جائے گی, اور اگر اس میں فائنینشیل میٹرز ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دوسری طرف چلی جائے, تو پلاننگ کمیشن میں چلی جائے, اور پلاننگ کمیشن کے بعد وہ پرائم منسٹر کے پاس چلی جائے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھرو پراپر چینل کا حصہ ہیں, لیکن ڈائریکٹلی یہ چیزیں یوزلی نہیں ہوتی, اور جب آپ ڈائریکٹلی یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اٹ کریٹس اے کائنڈ آف اے کیوس. In every large-scale organization, there are few who command and there are others who are commanded. Thus, it creates the superior and the subordinate relationship. That is very, very obvious. In hierarchy, the authority, the command and the control flows from the top to the bottom, slowly, gradually or step by step. آپ نے پہلے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, جس طرح نیچے سے اوپر تھرو پراپر چینل ہے, اسی طرح اوپر سے نیچے بھی تھرو پراپر چینل ہے. آپ نے جب آرڈرز دینے ہیں, سیکرٹری نے ایڈیشنل سیکرٹری کو لکھ کے بھیج دیا فائل کے اوپر کہ یہ کام ہو جانا چاہیے, ایڈیشنل سیکرٹری نے پھر اس کے بعد جوائنٹ سیکرٹری کو, جوائنٹ سیکرٹری نے ڈپٹی سیکرٹری, پھر سیکشن آفیسر اینڈ سو آن. جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے, جہاں جہاں اس کو بھیجنا ہے, وہ ایک پراپر ہائرارکی کے ساتھ آئے گی. دی اسٹرکچر آف این آرمی از دی بیسٹ ایگزامپل آف اے ہائرارکی, ہے نا, کہ جب کسی بھی جگہ پر آپ کمانڈر ہیں تو پھر آپ کمانڈ کر رہے ہیں, یو آر ٹیکنگ ڈیسیژنز, بٹ if somebody else is on the helm of the affairs, you have to refer the matter to that particular gentleman who is up in the hierarchy. All large-scale organizations follow the same pattern. Hierarchy is a universal phenomenon. دنیا میں اگر ہائرارکی نہ ہوتی, دنیا کے کام کبھی بھی نہ چلتے. کوئی امپلیمنٹر ہے, کوئی فارمولیٹر ہے, کوئی تھنکر ہے نا, اور اسی طرح کام چلتے ہیں. اگر سارے کے سارے جو ہیں وہ امپلیمنٹر ہوں تو فارمولیٹ کون کرے گا؟ اگر سارے کے سارے فارمولیٹ کرنا شروع کر دیں تو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اور اگر سارے کے سارے امپلیمنٹرز ہو جائیں یا فارمولیٹرز ہو جائیں تو ایویلویٹرز کہاں گئے؟ ایویلویٹ کون کرے گا کہ یہ کام جو ہوا ہے, یہ پروسیس جو ہم نے کیا ہے, یہ پروسیس ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو اس لیے ہائرارکی کا ہونا بہت ضروری ہے. دنیا میں ہر جگہ پر ہائرارکی موجود ہے, اینڈ یو کین ایکسپیرینس اٹ یور سیلف. دی لائنز آف اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی فلو along دی پاتھ آف ہائرارکی. ایوری آرگنائزیشن لکس لائک اے ٹرائنگل ان اسٹرکچر, ہے نا, کہ اسی طرح ہی ہے. ہائرارکی میں کیا ہوتا ہے, نیچے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ پیرامڈ بنتا چلا جاتا ہے, اس کے اوپر تھوڑے کم لوگ ہوں گے, سے ورکرز. یہ پروڈکشن آرگنائزیشن میں ورکرز بے تحاشا ہوں گے, ورکرز کے اوپر سپروائزر ورکر سے کم ہوں گے, سپروائزر کے اوپر اسسٹنٹ مینیجر اور کم ہو جائیں گے, اسسٹنٹ مینیجر کے اوپر مینیجرز اور کم ہو جائیں گے, مینیجر کے اوپر جنرل مینیجر ہو سکتا ہے, ایک ہی جنرل مینیجر ہو یا دو جنرل مینیجرز ہوں, دو جنرل مینیجرز کے اوپر مینیجنگ ڈائریکٹر وہ ایک ہی ہوگا. تو آپ کا پیرامڈ بن گیا نا. یہ اسی طرح ہی ہے, جو آرگنائزیشنز ہیں ساری کی ساری دے ورک ان پیرامڈ اسٹرکچر. A pyramidal structure is sharp at the top and broad at the bottom, جو کہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی. Every organization is like a ladder. پیرامڈ تو ہے ہی, لیکن لیڈر بھی تو ہے نا. آپ نے کسی آرگنائزیشن کو جوائن کیا, آپ نے ماسٹرز کر لیا, ماسٹرز کرنے کے بعد آپ نے اگر ایک آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ ایک نچلے لیول پر جوائن کریں گے. اس سے آپ کسی جگہ پر اسسٹنٹ مینیجر آپ کو لے لیا جاتا ہے, تو پہلے آپ اسسٹنٹ مینیجر کے طور پر کام کریں گے, دین
if you are working properly and in a good way, you will move up the ladder. But ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسسٹنٹ مینیجر سے آپ کو ڈائریکٹلی مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا جائے. اسسٹنٹ مینیجر سے یو ول بیکم مینیجر, مینیجر سے جنرل مینیجر, جنرل مینیجر سے مینیجنگ ڈائریکٹر. اور اگر بیچ میں سے ایک سیڑھی غائب ہوگی تو کیا ہوگا؟ یو ول فال ڈاؤن. ہائرارکیز کے ساتھ یہی ہوتا ہے, آرگنائزیشنز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک لیول پر آپ نے فالٹر کیا, کوئی کام آپ سے غلط ہو گیا, یو ریمینڈ آن دیٹ لیول, اور لوگ آپ کے بعد میں بھی آئے, پہلے آپ تک پہنچے, آپ کے لیول پر پہنچے, آپ غلطیاں کر رہے تھے, وہ غلطیاں نہیں کر رہے تھے, وہ آپ سے اوپر چلے گئے, اینڈ سو آن, اور یہ سلسلہ چلتا رہتا. A person desirous of going to the roof will have to climb all the steps of the ladder. If he misses any step in the middle, he is likely to fall down. And that is the rule of the bureaucracy as well. That is the rule of the hierarchy as well. Similarly, in the organizations, there are various levels. Hierarchy, in other words, is also called as a scalar process, which means a ladder with several steps. پہلے آپ ایک اسکیل کرتے ہیں, پھر دوسری اسکیل کرتے ہیں, دوسرا اسٹیپ اسکیل کرتے ہیں, پھر تیسرا اسٹیپ اسکیل کرتے ہیں, پھر چوتھا کرتے ہیں, پھر پانچواں کرتے ہیں, اینڈ سو آن. آپ اسکیلر وے میں یا اسکیلر پروسیس کے تحت آپ اوپر جاتے ہیں. ان آرگنائزیشنز ایوری تھنگ مسٹ موو تھرو proper channel. We have already discussed. For example, the secretary of the department will have to deal with the joint secretary and so on. آپ سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ پھر کیا کرے گا, اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی, لوگ کس طرح آرڈرز لیں گے اور کس طرح آرڈرز دیے جائیں گے. فنکشنز آف ہائرارکی. اٹ از اے چینل آف کمانڈ. سب سے ٹاپ سے ایک آرڈر آیا, پھر دوسرے کے پاس, پھر تیسرے کے پاس, پھر چوتھے کے پاس, پھر پانچویں کے بعد, اینڈ سو آن. اٹ از اے چینل آف کمیونیکیشن ڈاؤن ورڈ and upward along with information, advice, specific instructions and warnings, etc. چاہے وہ انسٹرکشنز ہیں, چاہے وہ کوئی انفارمیشن ہے, چاہے وہ کوئی وارننگ ہے, چاہے وہ کوئی سینشور ہے, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کسی ایک طریقے سے آپ تک پہنچتے ہیں. اور اسی طرح فیڈ بیک بھی اسی طرح ہے. آپ نے اب کسی فائل پر کوئی فیڈ بیک لکھنا ہے, تو جو فیڈ بیک آپ لکھیں گے وہ بھی اب ایک تھرو پراپر چینل جائے گا, وہ بھی پہلے ایک کے پاس, پھر دوسرے کے پاس, پھر تیسرے کے پاس, اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اٹ از دی چینل فار دی ڈیلیگیشن آف اتھارٹی. ہے نا اتھارٹی کا چینل, ظاہر ہے جس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے وہ اتنا اوپر بیٹھا ہے, اور اس کے نیچے اسی حساب سے چینلز موجود ہیں. اٹ از دی مینز آف کلیریفائنگ ریسپانسبلٹیز اینڈ ڈیفائننگ ریلیشن شپس. آئی ٹیل یو, and even otherwise as well. At times, if the situation demands the urgency, but you are stuck with the red tapeism, or you are stuck with the bureaucratic channels or the hierarchical channels of an organization, you may not be able to achieve what you want to. You may not be able to gap that problem. You may not be able to at the end of the day solve that problem, صرف اس لیے کہ you were not authorized. You started asking somebody else who was not there, and so you could not go up the ladder, and at the end of the day you were unable to solve a particular problem. It is a channel of internal control. Very, very important. انٹرنل کنٹرول بہت ضروری ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر, اور جب تک وہ انٹرنل کنٹرول نہیں ہوگا, اب وہ کچھ دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ کنٹرول کیسے آئے گا جب سارے کے سارے ایک ہی لیول پر کام کر رہے ہوں, ہائرارکی نہ ہو تو وہ کنٹرول کیسے آئے گا. گھر میں آپ کے والد صاحب کبھی کبھی آپ کو ڈانٹتے ہیں نا, آپ اگر غلطی پر نہ بھی ہونا بعض اوقات آپ چپ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس ایک اتھارٹی ہے, اور چونکہ وہ اس اتھارٹی کو ویلڈ کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کے سامنے چپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں نے یہ کام نہیں کیا,
اینڈ ایٹ ٹائمس یو آر ایبل ٹو جسٹیفائی. لیکن اگر سارے کے سارے ایک ہی لیول پر ہوں گے تو آپ جسٹیفائی کیوں کریں گے؟ آپ کہیں گے اچھا میں نے کیا. لیکن جب چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے, مانیٹرنگ ہوگی, اور کوئی ایک ایسا شخص ہوگا جس کو آپ اکاؤنٹیبل ہوں, تو پھر آپ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اٹ از دی مینس آف کلیریفائنگ ریسپانسبلٹیز اینڈ ڈیفائننگ ریلیشن شپس ایز ویل. تبھی مجھے پتا چلے گا نا, ہی از مائی باس. میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گیا, جب میں کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پہنچا تو ناؤ آئی ہیو اے ڈفرنٹ باس. I have to deal with a different kind of a boss and a different kind of a work as well. تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا شروع کر دوں گا, but I know the hierarchy has changed. Span of control. The second principle of the organization is the principle of span of control. اس کا مطلب ہے پہلا پرنسپل ہائرارکی کا پرنسپل ہے, پرنسپل آف ہائرارکی. دوسرا جو ہے دیٹ از پرنسپل آف organization. It refers to the number of subordinates a supervisor can supervise effectively. ہمیشہ آرگنائزیشنز کے اندر کسی نہ کسی رول کے تحت کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے, اور اس رول میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے, اس پوسٹ کے نیچے کتنے لوگ کام کریں گے کہ یہ جو مینیجر ہے یہ آپٹیملی ان سب کو ہینڈل کر لے اور ان سب کے کام کو کوآرڈینیٹ کرنے کے قابل ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے کے نیچے اتنے بے تحاشا لوگ دے دیے کہ وہ کام کو پراپر طریقے سے کوآرڈینیٹ ہی نہ کر پائے. بائی اسپین آف کنٹرول وی مین دی نمبر آف سبارڈینیٹس این آفیسر کین افیکٹولی سپروائز. ایگزیکٹلی وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا. دی اسپین آف کنٹرول از دی لمٹ آف اٹینشن. اسپین آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے, ایک ایریا ہے نا, اف یو آر کنفائنڈ ان اے روم, تو آپ کا ایریا کتنا ہوا, آپ کی لمیٹیشن کیا ہے, آپ کی لمٹ کیا ہے. آپ اس کمرے سے باہر نہیں دیکھ سکتے, آپ اس کمرے کے اندر ہیں. دیٹ ول بیکم یور اسپین آف کنٹرول. اگر آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ دے دیا گیا ہے, سپوز آپ اسسٹنٹ مینیجر کسی جگہ پر بھرتی ہو گئے اور آپ کو کہا گیا کہ یو ول اونلی بی لوکنگ آفٹر دی کسٹمر ریلیشنز. اب کسٹمر ریلیشنز آپ کا اسپین آف کنٹرول ہے. آپ کو 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی بھی ڈیل کر رہے ہیں اور ٹیلی فون پر بھی ڈیل کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے کسٹمر ریلیشنز کا حصہ ہیں. آپ ان کے انچارج بنا دیے گئے ہیں, تو آپ صرف اتنے ہی اسپین آف کنٹرول میں کام کریں گے جتنا کہ آپ کو دیا گیا ہے. دی اسپین آف کنٹرول از دی لمٹ آف اٹینشن اور دی اسکوپ آف اٹینشن وچ ون سپیریئر آفیسر کین پے ٹوورڈز ہز subordinates. It is the optimum limit of attention. As human beings, we have our limitations. And those limitations are envisaged and comprehended by the people sitting on top of us. They know this person has this much capacity to hold a situation or capabilities to hold these much operations. So they'll give you a span of control which is directly related to your capabilities and abilities of handling a particular situation. There is a great deal of disagreement among the writers on the administration about the exact limit of the span of control. This is not possible. This is humanly not possible. ایک لیڈر پوری قوم کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اب آپ لیڈر کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ لیڈر کا اسپین آف کنٹرول کیا ہے نا مشکل کام. اور ایک ورکر ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت سارے انگریڈینٹس ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ اکیلا کام کر رہا ہے. اس کے اندر سپرویژن کے بہت سارے انگریڈینٹس ہیں, بٹ سم ہاؤ ہی از لیکنگ ان سم ادر وے, سو اس کا اسپین آف کنٹرول کم ہے. لیکن آپ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہر آرگنائزیشن میں 20 لوگ از دی اسپین آف کنٹرول, بس اس سے زیادہ کوئی بھی بندہ ہیومنلی ان کو مینج کر ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از اے ویری ویری ٹرکی میٹر. دی ایکسپرٹس آر شارپلی ڈیوائڈیڈ اوور دی ویوز ریگارڈنگ دی اسپین آف کنٹرول. One school of thought holds the view that 8 to 10 subordinates can be supervised by one superior officer. But that is one point of view. I tell you, this is not humanly possible to gauge
that what should be the span of control. Other schools hold the view that 4 to 6 subordinates can be supervised. There is no unanimity or oneness of opinion as regards to the exact number, but the main idea behind this problem is the effectiveness of supervision. वो कितना इफेक्टिव है, असल में चीज ये है कि एज ए सुपरवाइजर वो कितना इफेक्टिव है. वो 10 लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, वो 20 लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, वो 50 लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है. आप समझते हैं हाँ ये 50 लोगों को भी इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, आप उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा देते हैं. एक बंदा जो 5 लोगों से ज्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर सकता, आप उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कम कर देते हैं. और फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ वो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 उनको वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है और उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है. द सुपरविजन हैज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. हेंस quality is to be accompanied by quantity is an important factor. Deliverance. एक बंदा कहता है मैं 5 लोगों के साथ काम कर सकता हूं, but at the end of the day, the quality of the work produced by that particular person is not up to the mark. If that is not up to the mark, what is the fun taking him as a supervisor? That means it is not possible for him to supervise 500 people. Give him less. So ultimately आप इसको किसी ना किसी तरीके से ऑप्टिमाइज करते चले जाते हैं. और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि एक बंदे का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होना चाहिए, एक सुपरवाइजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होना चाहिए. फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द स्पैन ऑफ कंट्रोल: नेचर ऑफ वर्क, लीडरशिप, एज ऑफ द एजेंसी, लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, कितनी दूर हैं. एक बंदा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना. अगर आप इस्लामाबाद में भी से आपने 10 यूनिट्स लगाए हुए हैं तो सारा दिन क्या करेगा, लट्टू की तरह घूमता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूमना, उससे तो काम नहीं चलेगा. सो ये डिपेंड करता है. अगर लोकेशन सारी की सारी एक ही जगह पर है, अंडर वन रूफ है, तो हो सकता है वो 10 की बजाय 20 यूनिट्स को सुपरवाइज कर रहा हो. स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर रिवीजन, यूनिटी ऑफ कमांड कितनी है, डाइवर्सिटी ऑफ कमांड कितनी है, और मोरल की क्या सूरत हाल है, और फिर कम्युनिकेशन लेवल उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है. अच्छा जनाब, ये तो था हमारा आज का टॉपिक, और इसमें आज हमने उन प्रिंसिपल्स का जिक्र किया जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है. मैं किसी लेक्चर में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में चले जाएंगे, से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाएंगे और फिर देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या हैं, या स्पैन ऑफ कंट्रोल के क्या हैं, एंड सो ऑन, और वो कौन कौन से रोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर. मसलन अगर हम मैनेजमेंट प्रोसेस को ही देखें, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके साथ वो मैनेजमेंट प्रोसेस भी किसी वक्त जरूर डिस्कस करूं, क्योंकि उसके साथ जब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को इकट्ठा देखेंगे, और जब भी कभी मैं आपको आपके पास वो आए और आप उसको देखें उस लेक्चर को, तो आप उसको इस पर्टिकुलर लेक्चर के साथ मिला के एक दफा जरूर देखिएगा. जब आप इसको मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, और ये बहुत जरूरी है. बहुत सारी जगहों पर हमें उसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पता होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता नहीं होते, और बहुत सारी जगहों पर जहां प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता होते हैं वहां थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पता नहीं होते. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पता हों और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता ना हों तो हम इंप्लीमेंटेशन में कमजोर हो जाते हैं, हमसे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम थ्योरेटिकली स्ट्रांग नहीं है, प्रैक्टिकली स्ट्रांग है, हमने इंप्लीमेंटेशन तो बहुत अच्छी कर दी, लेकिन वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि हमने इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी कर दी. अब चूंकि थ्योरेटिकली तो हमने कभी उस सब्जेक्ट को देखा ही नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं कि इसको रिसर्च कैसे किया जा सकता है, इसको गेज करने के कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन पर इसको कंपेयर करना चाहिए कि जो काम मैंने किया है, ये बेंचमार्क जो थ्योरेटिकली डिस्क्राइब किए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स किसी वक्त बनाए गए थे, जो मेथड्स डिक्लेयर किए गए थे, उन बेंचमार्क पर मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा
اترتا بھی ہے یا نہیں. لیکن جب ہمارے پاس دونوں آسپیکٹس موجود ہوتے ہیں, تھیوریٹیکل آسپیکٹ بھی جب موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پاس پریکٹیکل آسپیکٹ بھی موجود ہوتا ہے, وی بیکم گڈ ایڈمنسٹریٹرز. ہمارے لیے ایڈمنسٹریشن کرنا آسان ہو جاتا. تو جناب آج کے لیکچر میں لیٹس سی واٹ از دی کوٹ آف دی ڈے ٹوڈے, اینڈ دیٹ از چینج ڈز ناٹ رول ان آن دی ویلز آف انیویٹیبلٹی بٹ کمز تھرو کنٹینیوس struggle. And so we must straighten our backs and work for our freedom. A man can't ride you unless your back is bent. اس کا مطلب یہ ہے ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور اگر ہم کسی جگہ پر حق پر ہیں اور ہم اپنے اس حق کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے. اور جب ظاہر ہے آپ کی کمر جھکی ہوئی ہوگی تو کوئی آپ کے اوپر سواری کرے گا نا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اپ رائٹ رکھنا ہے, اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل کرتے رہنا ہے. اور یہ جو چینج ہے نا, یہ لوگ کہتے ہیں انیویٹیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ انیویٹیبل ضرور ہے لیکن پرسیویبل بھی ہوتی ہے ٹائمز. جب ہمیں پتا ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے تو اس کو پرسیو تو کیا جائے نا, اس کو دیکھا تو جائے کہ اگر چینج آنی ہے, میں جہاں ہوں میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں, اور کون کون سی ایسی چینجز ہیں جو آج سے 5 سال بعد میرے کیریئر کو ہیمپر کر رہی ہوں گی. اور اگر اس کے باوجود کہ میں کمپریہینڈ کر لوں اور میں اس پر عمل نہ کروں تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, somebody else will be riding on me and I'll be doomed. So take care of yourself. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.